नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका होस्ट जुनैद अल्ताफ़ नक्शबंदी मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि जायदाद मीडिया के तवस्सुल से आप तक पहुंचाई जा रही है और जायदाद.pk के प्लेटफॉर्म से इंडोर्स की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पर आप हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ, और जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। नाज़रीन मुकर्रम, कल हमने नात रसूल मकबूल, हम्द बारी ताला, तिलावत कुरान पाक और करबला की यादों को ताज़ा करने की सादत हासिल की और उनका बयान सुना, उनकी बातें सुनी जो कि दीन के असली मामार हैं, जिन्होंने दीन सही सलामत हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अपनी कुर्बानी और अपने एसार से इस बात को साबित किया है कि हुजूर से, हुजूर के दीन से वालिहाना इश्क और मोहब्बत ही ज़िंदगी की असल है और इसी हकीकत पर चलकर असल को पाया जा सकता है। आज हमारे ऐवान में मौजूद हैं मेरे निहायत मोहतरम हाफिजुल कारी हाफिज़ मोहम्मद उबैद साहिब। आपके साथ साथ अली अरकम बिन अल्ताफ़ नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा हैं और नुमान असगर कादरी ने हमें आज ज्वाइन किया है, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब सुलेमान कादरी साहब, आपने भी अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज जायदाद.pk के इस जायदाद मीडिया चैनल को वक्त दिया। आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आइए सामीन मोहतरम, तिलावत कलाम इलाही से अपने क़ुलूब और अज़हान को मुज़य्यन और मुताहिर फरमाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिजुल कारी हाफिज़ मोहम्मद उबैद साहब से कि आप तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब अज़हान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے ہمارے نہایت محترم حافظ قاری حافظ محمد عبید صاحب، جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور مطہر فرما رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ الحمد سے شروع کرو اور والناس تک چلو، الحمد سے شروع کرو اور والناس تک چلو، تعریف حسن یار ہے قرآن دیکھیے، تعریف حسن یار ہے قرآن دیکھیے۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس سے ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آئیے سامعین محترم، میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں جناب نعمان اصغر قادری صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور ذکر سرور دو جہاں سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور مطہر فرماتے ہیں۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، بھر کے آیا ہوں در پر سوالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو، 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 آ رہے ہیں، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاد مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو، اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو میرے آقا، اپنی زہرا کا صدقہ عطا ہو، بھر کے آیا وہ در پر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچالی، آبرو دین حق کی بچالی، آبرو دین حق کی بچالی، میرے آقا کا پیارا نوازا، میرے آقا کا پیارا، میرے
झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जज़ाकल्लाह। ये थे नुमान असगर कादरी साहब, जो बड़े एहसन अंदाज में अपनी हाज़िरी को यकीनी बना रहे थे और हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। और इसी दौरान आपने हुजूर के नवासों का भी जिक्र किया। सामईन मुहतरम, करबला एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसा दौर है जो अपने अंदर ज़िंदगी की तमाम हकीकतों को समोया हुआ है। एक बाप का किरदार, एक बेटे का किरदार, एक खामंद का किरदार, एक बहन का किरदार, एक बीवी का किरदार, एक सफ़र का किरदार, एक रहने वालों का किरदार और ज़िंदगी बसर करने वालों का किरदार। कल हाफिज़ साहब ने एक ज़िक्र किया था कि हसनैन करीमैन को आका गर्दन पे चूमा करते थे और अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि मस्जिद नबवी है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात खड़ी हुई है, सहाबा सफ़ों में मौजूद हैं और सहाबा भी वो सहाबा जो अशरा मुबशरा हैं, वो सहाबा जो हमारे पहले खुलफाए राशिदीन हैं, उनमें अबू बकर मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, मौला अली मौजूद हैं। आपने सजदे में सर को लेकर गए, आपने सजदा इख्तियार किया, हुसैन पाक तशरीफ़ लाए, आपकी पुश्त पर सवार हो गए, आपकी पुश्त पर सवार हो गए। हुजूर ने इरादा किया कि मैं सजदे से सर को उठाऊं। उन्हीं लम्हात में अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को पैगाम दे के भिजवाया। जिब्रील आते हैं, आका करीम के कान में कहते हैं कि रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, उस वक्त सजदे से, उस वक्त तक सजदे से सर को नहीं उठाना जब तक हुसैन पाक अपनी मर्जी से ना उतर जाएं। इसकी मंजरकशी शायर ने यूँ की कि तहारतों के मुक़द्दस का ज़ैन बैठा है, तहारतों के मुक़द्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को ज़रा लंबा कर दो, मेरे महबूब सजदे को ज़रा लंबा कर दो। आपकी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, आपकी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। तो जब तक आप अपनी मर्ज़ी से नहीं उतरे, हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। आज हम इस्तग़ासा पेश कर रहे हैं शुहदाए करबला को, और ये जायदाद मीडिया के तवस्सुल से आप हमें देखने की सादत हासिल कर रहे हैं। आइए सामईन मुहतरम, मैं अगले सना खान को आपकी समातों की नज़र करता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं अली कम्मिन अल्ताफ़ नक्शबंदी और आका करीम की बुलंद और अज़ीम बारगाह में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते हैं। अली कम्मिन अल्ताफ़ नक्शबंदी। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब
کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کے گدا تو رئیس ہے محسن نبی کے گدا تو رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے
سینے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے احسن انداز میں علی بھائی نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور ایک سما باندھ دیا، اور جو ایک حقیقی رنگ ہے نعت کا، کلام کا، وہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، سوز میں، گداز میں برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، میں ملتمس ہو رہا ہوں، ہمارے جائیداد میڈیا پر ہم ایک کمپین کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نئے ٹیلنٹ کو آپ کے آگے پیش کریں گے، اور وہ لوگ جو عام گلیوں میں، بازاروں میں اپنا ٹیلنٹ لے کر ضائع ہو رہے ہیں، ان کو ہم آپ تک لے کر آئیں گے، ان کو ایک پلیٹ فارم ہم مہیا کریں گے. ایسے ثناخوان مصطفیٰ، ایسے لوگ جو قاری قرآن یا سپیکنگ پاور رکھتے ہیں، لکھنے کی پاور رکھتے ہیں، پڑھنے کی پاور رکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ اپنا نام، اپنا نمبر چھوڑیں، ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، اور جہاں تک ہو سکے ہم نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے، آگے لے کر آئیں گے اور خدمت خلق کریں گے. کیونکہ ہمارے CEO شیخ ابو بکر الیاس صاحب ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ینگ بلڈ ہیں، اور اپنی قوم کے بھلائی کے لیے آپ سوچتے ہیں. آپ کے کمنٹس بڑے قیمتی ہیں. ہمارے چینل پر ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کریں، ہمیں بتائیں آپ کیسا کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں، تاکہ ہم اس کو پروموٹ کر سکیں. اسی طرح کا ایک ٹیلنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب علی عمران صاحب، اور نعت رسول مقبول سے ہماری قلوب و اذہان کو مزین اور مطہر فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صدف سے پہلے وہ جوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. صدف سے پہلے وہ جوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. آدھا پہ ظہیر علم و نہ دنیا کا معجزہ دیکھو، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. 2 سے 3 اشعار قصیدے کے کہ مولا حسین کربلا میں کھڑے اپنے نانا پاک سے جو بات کر رہے ہیں. یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیاں، یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیاں. ایک تیرے نام تو تیرے اسلام تو کہ میں کسدا پیاں. یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیاں. علی دا میں خون تے زہر دا چینا، نانا سیان مینوں تیرا میں حسینہ. علی دا میں خون تے زہر دا چینا، نانا سیان مینوں تیرا میں حسینہ.
اج سینے تے لا مینوں کنڈیا تے چاہ نہیں تاں اٹھدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا لگے مینوں نیزے بھاویں لگے مینوں تیر حق نو نہیں کنڈ کیتی تیرے شبیر نے لگے مینوں نیزے بھاویں لگے مینوں تیر حق نو نہیں کنڈ کیتی تیرے شبیر نے نانا اتنا ڈیسا خوش ہے کہ خفائیوں پوچھدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا اکبر اصغر ہو گئے جدا نے غازی جمیر کیتے حق تو فدا نے اکبر اصغر ہو گئے جدا نے غازی جمیر کیتے حق تو فدا نے خون ہے تیرے دل بڑا کدو لکدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا ایک تیرے نام تو تیرے اسلام تو کہ میں کسدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا محمد علی عمران نام ہے شہزادے کا، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ محمد اور علی یہ جو دو نام کا مرکب ہے یہ اپنے اندر سارا جہاں سموتا ہے، سخی کے نام کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے، علی محمد کے بعد ہوتا ہے، علی محمد کے بعد ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے محفل کے سلسلے کو، محفل ذکر اہل بیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین محترم، اہل بیت کا ذکر عین عبادت ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس سے نبی مکرم خوش ہوتے ہیں، یہ وہ نام ہیں جن سے برکت آ جایا کرتی ہے، دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ میں نے جتنا مطالعہ کیا ان ہستیوں کے بارے میں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور بس شاعر نے لکھا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ سننے والے سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ آقا کریم کی ثنا کی گئی ہے، لیکن باب کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک کہا گیا ہے، تو یقیناً یہ باقی باب ہیں جو جن کا محاصرہ، جو ساری زندگیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، کل ایک گفتگو کا سلسلہ، کربلا کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا۔ حافظ عبید صاحب بڑے احسن انداز میں لے کے چلے، واقعہ سنا رہے تھے، ہماری آنکھ بھی نم دیدہ ہو گئی، ان کی آنکھ بھی نم دیدہ ہو گئی، اور یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد مصائب پڑھنا نہیں، فضائل بیان کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ بس اگر کسی کے دل میں درد ہو، انسانیت ہو، تو یقین جانے اسی دل میں حسین آتا ہے، جس دل میں انسانیت ہو، محبت ہو، چاہت ہو۔ تو آج
جائیداد میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک پیغام آپ کے گھروں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ساری خلقت کو، ساری مخلوق کو، حضور کی امت کو حسنین کریمین کے نام پر معاف کر دیجئے۔ کسی سے اگر کوئی ناراضگی ہے اسے دور کر لیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے۔ آپ معاف کر کے دیکھیں، یقین جانیں آپ کو اللہ معاف کر دے گا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ بس یہی درس ہے، اسی درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ عبید صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور ذکر کرب و بلا سے ہمارے قلوب کو سکون پہنچاتے ہیں۔ حافظ عبید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام قبول ہو۔ میں نہایت مشکور ہوں جنید الطاف نقشبندی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دوبارہ اس پلیٹ فارم پر انہوں نے مجھے اپنے احساسات بیان کرنے کی اجازت دی۔ کل ہم نے واقعہ کربلا کو 9 محرم کی رات تک ڈسکس کیا۔ بہت مختصر ہم نے اس پر گفتگو کی۔ واقعہ کربلا اتنی تفصیل ہے کہ میں تو کیا کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت سنا، بہت پڑھا، مختلف مصنفین کی قلم سے پڑھا، مختلف مقررین کی زبان سے اسے سنا اور اسے محسوس کیا۔ میں شاید اس واقعے کو آج مکمل نہیں کر سکوں۔ اس کو سنانا ایک بہت مشکل جاب ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں، جب آپ اسے سنتے ہیں، اہل بیت کی محبت، ان پر کیے گئے مظالم آپ کو اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتے۔ کل ہم نے مختصر بیان کیا کہ جب امام نے اپنے تمام اصحاب کو اور اپنی تمام خواتین کو، اہل بیت اطہار کو اکٹھا کیا 9 محرم الحرام کی شام کو، جب شہادتوں میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، امام نے ان سب کو ایک خیمہ میں بلا کر یہ التجا کی کہ باہر جو لوگ موجود ہیں میں جانتا ہوں وہ تمہارے نہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے مجھے ہرگز گلہ نہ ہوگا، میں دیے کی لو بجھا دوں گا۔ جو شخص جانا چاہتا ہے وہ خاموشی سے یہاں سے چلا جائے، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے گا۔ ایک لمبے لمحے کے لیے خاموشی رہی، دیا دوبارہ روشن کیا گیا۔ تمام لوگ اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ تمام نے یہ عقد کیا امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ اس جنگ میں، حق کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 محرم کی شام تمام ہوتی ہے، 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جسے روز محشر تک بلایا نہیں جا سکتا۔ 10واں محرم الحرام، شہادتوں پر شہادتیں جاری ہیں۔ مولا قاسم شہید ہو چکے ہیں، مولا عباس شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، مولا حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر جو چند ماہ کے ہیں پانی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ امام اپنے شیر خوار بچے کو لیے اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور میدان جنگ میں اس پار کھڑے لشکر سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے
کچھ پانی میسر کر دیا جائے۔ امام علی اصغر کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر بلند کرتے ہیں اور لشکر میں سے ایک خبیث، ایک خنزیر اپنی کمان سے ایک تیر جاری کرتا ہے جو سیدھا علی اصغر علیہ السلام کی خلق سے پار ہو جاتا ہے۔ امام علی اصغر شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ امام کے گلے سے بہتا ہوا خون مولا حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ میرے مولا اسے آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ حسین ایسا مت کیجیے گا، ورنہ تا قیامت آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی۔ امام حسین اس خون کو زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں، میرے اللہ کا پھر حکم آتا ہے حسین ایسا نہ کیجیے گا، ورنہ دنیا پر کبھی کوئی فصل نہیں ہوگی۔ امام حسین مولا علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ تقریباً 10 دنوں کی تھکاوٹ، تمام خاندان کی شہادتیں ابھی بھی ایمان کے جذبے کو کم نہیں کر سکیں۔ امام کا ایمان اپنے اللہ پر آج بھی اسی طرح قائم ہے جیسا مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے تھا۔ تمام شہادتوں کے بعد جب امام کے 6 ماہ کے بیٹے کو شہید کیا جاتا ہے تو امام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ جملے فرماتے ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، میری اولادوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے بھتیجوں کو کاٹا جا رہا ہے، میری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور حوصلے کی وہ اونچائی دیکھیں کہ اس مقام پر بھی امام علی مقام اپنے رب سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ میں جانتا ہوں تو سب دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے بھی اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے تو میں راضی ہوں۔ امام علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، مردوں میں صرف امام حسین باقی ہیں۔ شمر کی جانب سے ایک پیغام رساں بھیجا جاتا ہے کہ حسین یزید کی بیعت قبول کریں، امام انکار فرماتے ہیں۔ جواب آتا ہے اگر بیعت قبول نہ کی گئی تو آپ کو قتل کا حکم ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ امام انکار کرتے ہیں۔ دن گزرتا جا رہا ہے، نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے، امام نماز کی حالت میں ہے، شمر آپ کے پاس خود آتا ہے اور امام سے آ کے کہتا ہے کہ اے حسین جلدی کیجئے، ہمیں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ تو میرے مولا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اسلام پر یہ کیسا وقت موجود ہے کہ جو حق پر موجود ہے وہ بھی نماز کے لیے جگہ کی متلاشی ہیں، وقت کے متلاشی ہیں، اور جو ناحق کر رہے ہیں وہ بھی اس حقدار کو آ کر یہ کہتے ہیں کہ حسین جلدی کیجئے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جو سجدے کی حالت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور جبریل امین دروازے پر موجود ہیں، اور اس پر ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا۔ شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ دروازہ رسول پر شریعت کھڑی رہی، دیکھ کر وہ منظر رحمت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین، سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی،
بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ میرے نبی کا وہ جانشین، دین حق کا وہ فرزند، جس نے اپنے تمام خاندان کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا، یہ سب کچھ طے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو کربلا کی مٹی ایک شیشی میں عنایت فرمائی اور کہا، اے ام سلمہ، جس دن تم اس مٹی کے رنگ کو سرخ پاؤ سمجھ جانا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ نماز عصر کا وقت ہے، مختلف روایات ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، حسین تنے تنہا لڑتے ہیں، سینکڑوں تیر حسین کے سینے اور کمر میں پیوست ہیں۔ اسی حالت میں حسین نماز کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہیں۔ جس وقت سجدہ ادا کرتے ہیں تو خنزیر شمر اپنے نیزے سے آپ عالی مقام پر وار کرتا ہے، آپ کے سر کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سلسلے کو یہاں تک نہیں روکا جاتا، آپ کے سر کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر اپنے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور آپ کے جسم کو کربلا کی زمین پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے ہمیں اپنے لفظوں کے شہر میں مبتلا کر کے ہمیں کرب و بلا کی سرزمین تک لے گئے اور وہاں سے آگے کا سفر تاحیات جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جس کی وجہ سے آج دین ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، اور جہاں تک میرا علم ہے کہ جنت میں سبھی جمع ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ تو ہم سب کے سردار جس طرح سے سفر کرتے ہوئے نبی کے لیے، خدا کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرے، اور جس طرح سے یہ معرکہ آپ نے فتح کیا، اس کی مثال آپ خود ہیں۔ بس افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ یقیناً یہ ہمارا آج کی ٹرانسمیشن کا آخری کلام ہے جو ہمارے نہایت محترم سلمان قادری صاحب پیش کریں گے۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے کمنٹس کا، آپ کے لائکس کا بڑا شکریہ۔ آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی محبتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ والعزیز ہم جلد از جلد آگے بھی ایسے پروگرامز آرگنائز کریں گے، اور آپ کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ہمیں فیس بک پر فالو کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مہیا ہو سکے۔ ناظرین مکرم، مجھے انہی ساتوں میں اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔
قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے۔ کرے کوئی برابری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا میرا، کسی کو بھی پتا نہ تھا، نیا سکا ظہور میں کہ میں کسی کا بھی خدا نہ تھا، یہ میری کل خدائی ہی جس کے روبرو بنی، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور بڑا خوبصورت شعر، دعاؤں میں دعاؤں میں بہشت کی راستہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسے سیدنا حسین ہے، یا حسین ہے، ایسے سیدنا حسین ہے، یا حسین ہے، ایسے سیدنا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ دعاؤں میں دعاؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی راستہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدنا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسی سیدنا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔